बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आप सब से दूर रखे। आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए। आपकी रोज़ियों में, ज़िंदगी में, खुशियों में, घर बार में, औलाद में अल्लाह ताला उम्र में, सेहत में अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का, आज के व्लॉग का। जो अल्लाह ताला है वो दुआओं के सुनने वाला है। अल्लाह ताला समीउल अलीम है। समीउन सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला। वो जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है नहीं है। तो वो हर दुआ की कबूलियत का अल्लाह ताला ने टाइम मुकर्रर कर रखा है। इसलिए हम नाशुक्र हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं कि हम इतनी दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करता है। कोई दुआएं तो इंसान की फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कोई दुआएं अल्लाह ताला जिनके सदक़े हमारी बहुत सारी मुश्किलात को टाल देता है, आने वाली मिस्टेक को टाल देता है। और बहुत सारी दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, हम पर रहमो करम फरमाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं कि जिसको अल्लाह ताला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है, जमा कर लेता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जानता है कि मेरे बंदे को आखिरत में इनकी दुआओं की कबूलियत का ज़्यादा ज़रूरत है। उसने वहाँ पर ज़्यादा रहना है, फॉर एवर रहना है। ये ज़िंदगी टेम्परेरी है, इसमें सब्र बर्दाश्त करेगा, शुक्र करेगा, अजर पाएगा और कामयाब हो जाएगा। और आखिरत में ये आखिरत के लिए ना समझ है, दुआ नहीं मांग रहा मेरा बंदा, तो मैं ये दुआ अल्लाह ताला इतना रहमान रहीम है कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। अल्लाह ताला ने हमारे शोल्डर पर करामतुल कातिबीन मुकर्रर कर रखे हैं। फ़रिश्ते जो हमारी लिखाई पढ़ाई करते हैं, वो जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ हमने किया, सब कुछ को वो अल्लाह ताला के रजिस्टर में रजिस्टर कर रहे हैं। और क़यामत के दिन उस सब का हिसाब किताब होगा। वो ऐसा कि अल्लाह ताला ने अपने रहमान रहीम गफूर रहीम होने के सदक़े हमें माफ़ी फरमा सकता है। हमारी छोटी सी कोई दुआ जब कोई नेकी कबूल करके हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। लेकिन वो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन हम तो उसकी रहमत के तलबगार हैं, हम उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे रखा है कि मेरे बंदे के गुनाह उस वक़्त तक ना करें, लिखें जब तक वो सिर्फ़ इरादा करता है, गुनाह करने का इरादा करता है। तो अल्लाह इतना रहमान है कि उसने फरमाया अपने फ़रिश्तों से कि उनको ना लिखो। अगर गुनाह करके लिख लिया तब भी अल्लाह ताला कहता अभी ना लिखो, हो सकता है मेरा बंदा माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले सच्चे दिल से और दोबारा गुनाह ना करे। लेकिन जब इंसान गुनाह करके फिर उसके ऊपर अतराता है जी मैंने किया है, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला सिर्फ़ एक गुनाह उसके खाते में लिखा जाता है। एक गुनाह, एक तो वो गलत करता है, शैतान की तरह गुरूर करता है, गलत काम करता है, अल्लाह की नाशुक्री और अल्लाह की नाफरमानी करता है, ऊपर से वो घमंड करता है, गुरूर करता है और तकब्बर करता है और उसकी माफ़ी नहीं मांगता। फिर सिर्फ उसका एक गुनाह लिखा जाता है। और अल्लाह रहमान रहीम करीम ऐसा है कि जब इंसान अल्लाह का नेक बंदा एक नेकी करने की इरादा करता है, वो दुआ करता है कि मैं आज जाऊंगा, मैंने ये नेकी करनी है, जो मुझसे हो सका अल्लाह की रज़ा के लिए। अभी उसने इरादा ही किया, अल्लाह ताला उसके अकाउंट में जल्दी से फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी नेकी इसके खाते में लिख दे। फ़रिश्ते अर्ज़ कहते हैं या अल्लाह उसने तो अभी किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान मरदूद है, उससे पनाह मांगा करो। हो सकता है कि अब इसने इरादा कर लिया, शैतान उसको ना करने दे जाए, उसको मौका ना मिले, लेकिन इसके खाते में नेकी लिख दो।
اور وہ فرشتہ اس کے کھاتے میں اس کی بک میں اس کے لیے نیکی لکھ کر دیتا ہے. جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اس کا جو اجر جو ہے 10 گنا کر دے اس نیکی کا, اس کو 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر دے. فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس نے تو صرف ایک ہی نیکی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت اپریشیٹ کرنے والا ہوں, میں شکور ہوں, میں غفور ہوں, میں رحمان اور رحیم ہوں, میں بہت کائنڈ ہارٹڈ ہوں. میں اپنے بندے پر ناحق ظلم نہیں کرتا, کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا, اس کی اطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی اجر عظیم پائے. تو وہ بندے سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, اس کو نیکی کرنے سے کی توفیق دیتا ہے, نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم نیکی کر پاتے ہیں. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے, اللہ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والا ہے, اور اسی کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ناصر ہے, اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے, حمایت کرنے والا اور نصرت کرنے والا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنے والی ہوں. میں بچی تھی, جیسے آپ سب بچے ہوتے ہیں, سارے بچے ہوتے ہیں, اور ماں کی پیٹ کے سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا. ٹائم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بصیرت دیتا ہے, ٹائم کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارا کچھ سکھا دیتا ہے. جب میں بچی تھی تو ہمارے ماں باپ نے, خاص کر والد محترم نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں آئے تو اس کو کھانا جو ہم خود کھاتے ہیں وہ کھانا کھلا کے بھیجنا ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا کھانا کھلانا ہے, کوئی مسکین ہے اس کی مدد کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق, اور کسی فریادی کی, کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہے. اجر صرف اللہ سے لینا ہے, انسان سے کدے امید نہیں رکھنی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کرو کنویں میں ڈال دو, اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ نیکی اتنی اچھی چیز ہے, اس کو کیوں پھینک دیں, کیوں کنویں میں ڈال دیں. تو یہ نہیں کہ ایک نیکی کر کے تو چراتے رہنا میں نے نیکی کی, بس اس سے پھر نیکیاں بندہ کر نہیں سکتا. یہ وزڈم ہوتی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے ہمارے نا کوئی ڈور پہ فقیر آیا, ابو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, فوت ہو چکے تھے. تو ان کو کھانا دیا گیا, اس کو روٹی دی گئی, کوئی اچار تھا, کوئی شکر تھی, کوئی گھی تھا, جو جس طرح کا ہم کھاتے ہیں سادہ کھانا, اس طرح کا کھانا اس کو دے دیا گیا. اس نے دعا دی, اور میرے منہ میں وہ جو داتن نہیں ہوتی, مسواک ہوتی ہے, وہ تھی, اس لیے میں بول رہی تھی, میں گونگوں کی طرف کر کے بول رہی تھی. اس نے کہا کہ بیٹی اگر تم نے روٹی دے دی ہے, چار دے دیا ہے, تو کوئی لسی یا کوئی چیز بھی دے دو تاکہ میں پانی وغیرہ پی سکوں. تو اس کو پانی بھی جو گھر میں تھا مہیا, وہ اس کو پانی دے دیا گیا. اس نے ڈور پہ اپنا کھانا کھایا, شکر الحمدللہ کر کے چلا گیا دعائیں دیتا ہوا. اور جاتے ہوئے اس نے نا پتہ کیا دعا دی, اس نے یہ دعا دی کہ اللہ تینوں 7 پتر دے. اور میں اتنی حیران ہوئی, میں ابھی چھوٹی سی 17-18 سال کی بچی ہوں, اور ابھی میں پڑھ رہی ہوں, ابھی میری شادی نہیں ہوئی, تو پتر کہاں سے ہو گئے. یہ تو مجھے گالی کی طرح لگے, اور میں اتنی ناراض ہوئی. شام کو میں نے امی سے کہا کہ امی اس طرح فقیر آیا تھا اور اس نے مجھے اس طرح کی دعا دی ہے. تو امی کہتی فقیر کی دعا جو ہوتی ہے نا اچھی ہوتی ہے, کسی حال میں بھی اس نے 7 پتر کا ہی کہا ہے نا, تو کوئی دعا تو نہیں نہ دی. تو اللہ تعالیٰ اس 7 پتر کی جگہ پہ آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دے گا, جو کچھ بھی آپ کے نصیب میں ہوگا. تو اس نے دعا دی ہے, آپ برا نہ مانیں. تو اس لیے جو ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کے پاس بے شک تعلیم تھوڑی ہوتی ہے, ان کو احترام بہت ہوتا ہے, ان کے پاس ادب بہت ہوتا ہے, ان پہ اللہ پر یقین بہت ہوتا ہے, توکل بہت ہوتا ہے. اور ہم میں جب کہ تعلیم بہت ہو گئی ہے تو ہم میں عمل کم ہو گیا ہے. ہمیں پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہم نہیں ادا کرتے. ہمیں پتہ ہے چغلی کرنا بہت سخت گناہ ہے, ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے, ہم پھر بھی کرتے ہیں. اور ہم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناشکر نہیں ہونا, پھر بھی ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کے سننے والا, قبول کرنے والا ہے. الدعاء مغز العبادت, دعائیں جو ہیں ساری عبادات کا مغز ہیں, اس کا دماغ ہے. دماغ ہے تو سارا جسم چل رہا ہے, کنٹرول ہو رہا ہے. جب کسی کا دماغ کام کرنا بند ہو جائے تو پورا جو باڈی ہوتی ہے وہ اپاہج ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو دماغ ہے نا, تو پھر ہی یہ سارا کچھ صحیح چلتا ہے.
تو جہاں بندہ مجنون ہو جاتا ہے، ایک حیوان کی طرح، ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے، جس کی اپنی سوچ بچار ہی نہیں رہتی، سمجھ بوجھ شعور کی طاقت نہیں رہتی۔ تو جو دماغ ہے نا، وہ ساری عبادت کی جڑ جو ہے دماغ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ دعا مانگیں، دعا جو دل سے نکلے، دعا جو دل سے نکلے۔ ویسے تو وہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا کہ تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا اس تسبیح پھیر کے ہوں، تسبیح پھیری پل دیر نہ پھریا، کی کرنا اس دل تسبیح نو پھیر کے ہوں۔ ہم ہر ٹائم تسبیح کرتے رہتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو دھیان ہوتا ہے، ہماری اٹینشن ہوتی ہے، ہمارے دل سے وہ آواز نہیں نکل رہی ہوتی، اس لیے وہ ہماری روح پر روشن نہیں کرتی۔ جب آپ قرآن پاک کو روح کے ساتھ پڑھتے ہیں، جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، تو یقیناً آپ کا دل روشن ہوتا ہے، آپ کے دل میں بہت سارا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے، ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ ذکر اللہ تطمئن قلوب، کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جو دعا ہے تو وہ ہماری اثر نہیں کرتی، دعا اصل ہے، عبادت اصل عبادت دعا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اس لیے ہر دعا ٹائم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہا کریں، سب کی خیر مانگا کریں، سب سے بلا کا توفیق مانگا کریں، اگر کسی نے آپ کا دل بھی دکھا دیا ہے تو اس کو معاف کر دیا کریں، اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ جنہوں نے یہ بتایا، ہمارے والد محترم کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے نہ کہو کہ ہمیں دعا دو، ہمیں دعا دو، ہمیں دعا دو، یہ ریکویسٹ نہ کرو، کام ہی لوگوں کے ساتھ ایسے کرو کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، وہ آپ کو ہمیشہ اپنے دعاؤں کا حصہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہان کے محسن بنا کر دیا ہے۔ انا انزلناک ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلیسنگ بنا کر بھیجا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، ان کو محبوب رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ یہ احسان کرنے کی ہمیں توفیق دے دے تو وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور وہ جو کبھی آپ کا دل دکھایا کرتے تھے، اب وہ آپ کے لیے سچے دل سے دعا مانگیں گے، توبہ طائف کریں گے اور اللہ کی طرف وہ رجوع کریں گے، جس سے آپ کی عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور خیر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، عزت آبرو بھی دے گا اور شہادت کی موت بھی دے گا، نیکوں کے ساتھ دنیا میں رکھے گا، نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ کس طرح اہل مکہ ظلم کیا کرتے تھے، وہ حق بات پہنچاتے تھے، سچ ہمیشہ بولتے تھے، ایماندار تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے درگزر فرماتے، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے بہتری اور گائیڈنس ہے، جس پر ہم چل کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج میرا یہی ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہا کریں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہمیشہ منور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آپ کے دلوں کو اطمینان ملتا رہے گا، آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی رہے گی، آپ کا دل سکون میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی نیچر کو، اللہ تعالیٰ کی دنیا کو آپ انجوائے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ میری دنیا میں غور و فکر کرو، میری دنیا میں غور و فکر کرو، اور حد نگاہ تک، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے آپ کی نظر تھک جائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بہت بڑے عظمت والا، عالی شان والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عاجز رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کریم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے ساتھ ہم ہمدردی کریں، احساس کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم احساس ہمدردی کریں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہم لوگوں کے گناہوں کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ان کو بخش کر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخش کر ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور نیکوں کے ساتھ دنیا میں رکھے اور نیکوں کے ساتھ ہٹائے۔ ہمارے جو آبا و اجداد، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز اور قربا، نانا نانی، دادا دادی، پھوپھیاں، ماسیاں، خالہ، آنٹی، ماموں، تائے، چاچے، جو بھی مسلمان ایمان پر فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور ان کو قبروں میں کو کشادہ فرمائے، ان میں نور عطا فرمائے۔ جو بچے ان کے پیچھے ہیں، اولادیں ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے، عمر ان کی دراز فرمائے، اور نیکیوں کی خاطر ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور شکر گزار بندے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شیطان مردود کی شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفت، مصیبت، پریشانی سے بچائے۔ جو مری میں لوگ میرے بہن بھائی بچے معصوم فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔